बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सावन नेटवर्क के साथ मैं हूँ वाजिद नवाज ढोल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा कौमी असम्बली की 5 साल जो मुद्दत है वो ख़त्म हो गई है। इस 5 साल मुद्दत में कौमी असम्बली के अंदर जो है पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई और फिर अप्रैल 2022 में पीडीएम हुकूमत बनी। इस दौरान जो है इस हुकूमत ने क्या खोया, क्या पाया, क्या वो अवामी एतमाद पर पूरा उतर सकी, इमरान खान ने अवाम के लिए क्या किया और फिर इमरान खान के बाद अप्रैल 2022 में बनने वाली पीडीएम हुकूमत ने अवाम के साथ क्या खिलवाड़ किए, महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है। इस वाले से हम तजिया लेते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफी, एनालिस्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव समल ग्रुप साहिबजादा मोहम्मद हफीजुल्लाह शाह साहब मौजूद हैं। सर, पिछले 5 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया? वाजिद भाई, बहुत शुक्रिया और मैं शुक्रगुजार हूँ सावल नेटवर्क का भी। आपने बहुत अहम सवाल किया है जो कि आज हर बंदे की ज़बान पर है कि हमारी इस हुकूमत ने 5 साल में क्या खोया, क्या पाया। और आपने बहुत प्यारी बात की है कि जो ये इस वक्त 2 हुकूमतें तब्दील हुई, 3.5 साल एक की हुकूमत रही और तकरीबन 15 माह 16 माह एक की हुकूमत रही। तो अब हमने जो देखा, जो हमारा तज्जिया है या जितने अरसे में हुकूमतों को देखा है, मैं समझता हूँ सबसे नाकाम तरीन अगर कोई दौर है तो इस 5 साल दौर को हम अगर स्याह दौर भी कहें तो मेरे ख्याल में बजा होगा। अब आप देखें कि 3.5 साल इमरान खान और उसकी इत्तेहादी हुकूमत ने अवाम को तो कुछ नहीं दिया सिवाय लारों के, और अवाम ले क्यों आई और उसे बनाया क्यों गया ये भी आप देख लें कि अवाम ने अक्सरियत नहीं दी थी जो आज़ाद मेंबरान से मिलाकर और दीगर जमातों को मिलाकर उसे अक्सरियत दिलाई गई, सिर्फ इस वजह से कि हो सकता है वो मुल्क के लिए और कौम के लिए कुछ कर सके। लेकिन जब मुकम्मल नाकामियां सामने आईं तो फिर पीडीएम और पीपल्स पार्टी को मिलाकर उन्हें ये टास्क दिया गया, उन्हें हुकूमत दी गई, मगर उन्होंने सिवाय अपने जो उन पर मुकदमात थे या उन पर कोई मतलब है जो भी चीजें थी उसे वो दूर करने में, और दूसरे जो उनका कारनामा है वो आईएमएफ से उन्होंने कर्जा जो है वो वसूल करने को क्रेडिट अपना ले रहे हैं। दीगर अगर आप देखें तो इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी इंतहा को पहुंच गई है। अब देखें कि दहशत गर्दी जो खत्म हो चुकी थी, अब फिर वो दहशत गर्दी शुरू हो चुकी है। यानी मैं समझता हूं कि ये जो 5 साल दौर गुजरा है, इसमें जो 2 वजीर आजम हमारे बने हैं, दोनों ही नाकाम तरीन वजीर आजम थे और ये 5 साल नाकाम तरीन हुकूमत थी जिसमें अवाम को कुछ नहीं मिला। वही वडेरा शाही, वही जो है वो जो भी जागीरदार तबका, इंडस्ट्रीज तबका नवाजा गया है और उसमें किसी किस्म की गरीब के लिए कुछ भी नहीं किया गया। अच्छा साहब, आपने आईएमएफ का जिक्र किया है तो नाज़रीन, आईएमएफ का एक जो रेडी वाला है, दिहाड़ीदार है, उजरत लेता है, 700 से 800 रुपए डेली कमाता है, उसका आईएमएफ के मुआहदे से क्या ताल्लुक है? अब देखें, ये कहते हैं कि हमने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पे जो है टैक्स लगा दिया है। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पे जब टैक्स लगाते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज पे टैक्स लगाते हैं तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में देते हैं उनकी वो रेट्स बढ़ा देते हैं। जब उन पे टैक्स लगता है तो वो मार्केट में चीज अपनी महंगी कर देते हैं, फिर भी जो भी टैक्स होता है वो आम की जेब से जाता है। तो एक मुझे ये इस बात की समझ नहीं आती कि ये जो आईएमएफ का मुआहदा है इसका एक आम गरीब आदमी से क्या ताल्लुक है, उसको इस आईएमएफ के मुआहदे से क्या मिल रहा है? अद्वियात इतनी महंगी हैं, स्कूल की फीसेज इतनी महंगी हैं, शायद खुर्दनोश जो है उनकी पहुंच से बाहर है। आखिर हम कैसे समझे कि आईएमएफ से जो एक आम आदमी को भी फायदा पहुंच रहा है? वाजिद भाई, ये तो बात तय है कि यहूद और निसारा हमारे दुश्मन है और जब से हम एटमी ताकत बने हैं, मैं ये समझता हूँ, मेरा जाती जो तज्जिया है, मजीद हमारी मुखालफत बढ़ गई है और उनकी हमेशा ये ख्वाहिश रही है, जो अगयार है हमारे, जो हमारे दुश्मन हैं मुसलमानों के और पाकिस्तान के, कि ये हमेशा मकरूज रहे और ये कभी सर उठा कर ना जिए। तो एक तो इस वजह से हमें मकरूज रखा जाता है और जो भी बरसर इक़्तिदार आता है उन्हें ये मजबूरियां दिखाई जाती हैं कि आप अगर आईएमएफ के पास ना गए, कर्जे ना लिए तो आपका मुल्क जो है वो दिवालिया हो जाएगा। दूसरा जो बात आपने की, उस तरफ तो किसी आज तक हुक्मरान ने सोचा ही नहीं है। जो गरीब लोग हैं वो तो पिस रहे हैं। अब एक गरीब की जो ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह है वो 20 से 25,000, 30,000, मुझे अब 1 लाख में भी मौजूदा हालात में आप मुझे घर चला कर दिखा दें
کہ جو حالات ہیں، جو 20-20 ہزار 18-18 ہزار ایک گھر کا بجلی کا بل آ رہا ہے، پھر ان کے بچے تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. اچھا فیسیں ظاہر ہے جب مہنگائی ہوئی ہے تو فیسیں بھی بڑھ گئی ہیں، کتابوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، پھر بجلی کے بل ہیں، پھر اسی طرح جو آپ روزمرہ کی جو کھانا پکانا ہے آپ زیادہ نہ دیکھیں. آپ بعض یقین جانے واجد بھائی کہ ہم جب لوگوں سے بات کرتے ہیں انہوں نے 1-2 ماہ سے گوشت نہیں کھایا ہوتا، وہ پتہ نہیں کس طرح گزر اوقات کر رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں ہمارے حکمرانوں کو نظر نہیں آتی، اور ہم قرضوں کے نیچے جو دبے جا رہے ہیں وہ ان حکمرانوں پر کہاں قرضہ ہے، وہ تو ہر غریب پر قرضہ ہے. ہم جو اس وقت حالات ہیں، ہر بندے پر جو 2,38,000 کے قریب ہر شخص جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی مقروض پیدا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ جو کس طرح وہ غریب لوگ ہیں جو گزر اوقات کرتے ہیں. سر ہم نے اپنے حالات ٹھیک نہیں کرنے، ہم جو بھی ہم سے کوئی کام نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں مغرب ذمہ دار ہے، مغرب ذمہ دار. اب دیکھیے بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ پاکستان کو نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تمام وسائل پہ وہی لوگ قابض ہیں. پہلے پیسہ بھی انہی کے پاس ہے، اختیار بھی انہی کے پاس ہے، طاقت بھی انہی کے پاس ہے، وزیر بھی وہی ہیں، مشیر بھی وہی ہیں. اب دیکھیں میں بڑے وسوخ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں نوجوان جو ہے ہاتھوں میں ڈگریاں لیے دہاڑی لگا رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، بے روزگار ہیں، وہ ان حکومتوں سے تنگ آ گئے ہیں. وہ کیا کریں؟ آخر کچھ نہ کچھ تو ان کے لیے کرنا ہوگا نا. یہ مغرب کا چورن، مغرب نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. یہ جو مغرب کی واجد بھائی بات کرتے ہیں وہ ہم جیسے غریب لوگ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ تو ان کے ہاتھوں خریدے ہوئے لوگ ہیں نا. جو بھی حکومت پہ آتے ہیں یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں یہ تو ان کے خریدے ہوئے ہیں، لہذا وہی کرتے ہیں جو انہیں مغرب کہتا ہے. اب یہ جو شرائط پر ہم نے قرضہ تو لے لیا، اب آپ دیکھیں پیٹرول کہاں کھڑا ہے، بجلی کہاں کھڑی ہے، اور ان کی وجہ سے باقی جو چیزیں ہیں وہ کتنی مہنگی ہو گئی ہیں. انڈسٹری ہے تو ظاہر انڈسٹری تب چلے گی آپ انہیں سستے داموں گیس دیں گے یا سستے داموں بجلی دیں گے، تو اس کے بغیر انڈسٹری بھی نہیں چل سکتی. اسی طرح انڈسٹری چلے گی تو غریبوں کو روزگار ملے گا نا، اس میں مزدوری ملے گی. جب ہماری انڈسٹری بھی بند ہو، مہنگائی انتہا پہ ہو، بے روزگاری انتہا پہ ہو، ہماری ڈگری کی کوئی ویلیو نہ ہو، کہیں ملازمتیں ہوں ہی نہیں ہمارے ملک میں، تو پھر غریب نے کیا کرنا ہے؟ بالآخر بھوک ہو مر جانا ہے. نظیر ہم جمہوریت کی رٹ لگاتے ہیں، جمہوریت ہے. ہم پڑھاتے نہیں تھکتے، لکھتے نہیں تھکتے، بتاتے نہیں تھکتے، لیکن ایسی جمہوریت کا کیا کریں جس میں عوام کی بات ہی نہ سنی جائے. ایسی جمہوریت کو اچار ڈالیں جس میں عوام کے لیے کچھ کیا ہی نہ جائے. چلیے یہ تو ہر گھر کی، ہر فرد کی جو ہے یہی پکار ہے، یہی دکڑا ہے. اصل ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ موجودہ جو قومی اسمبلی ہے اس کی مدت ختم ہو رہی ہے، تو آٹومیٹکلی اس کے بعد جو ہے کچھ ماہ بعد الیکشن ہی ہونے ہیں. تو الیکشن پروسیس تک جو ہے ایک نگران سیٹ اپ بنایا جاتا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے یہ نگران سیٹ اپ میں کون نگران وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، یا اس سیٹ اپ میں جو ہے کن کن لوگوں کو نوازا جانے کا امکان ہے؟ کیا اس میں بکھر بھی نگران سیٹ اپ میں شامل ہو سکتا ہے؟ واجد بھائی بہت شکریہ، یہ بھی بہت اہم سوال ہے. تو بات یہ ہے کہ نگران گورنمنٹ جو انہوں نے چاہنا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ نے چاہنا ہے وہی بننی ہے. یہ جو آج راجہ ریاض کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور کہا کہ ناموں پر اتفاق نہیں ہو سکا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب ڈرامہ ہے، کیونکہ راجہ ریاض انہی کا بنا ہوا اپوزیشن لیڈر ہے، اور آئندہ راجہ ریاض نے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑ کے تو اسمبلی میں آنا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک گیم کی جا رہی ہے، ورنہ نام تو انہوں نے سوچ لیا ہے، طے ہو چکا ہے کہ کیسے بننا ہے. عوام کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی دیکھیں ہم پروسیس پورا کر رہے ہیں، اور شاید وہ کچھ دنوں کی جو لذت ہے وزیر اعظم کی سیٹ کی وہ مزید لینا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حصہ اسی طرح بانٹا جا رہا ہے جس طرح کہ یہ گورنمنٹ انہوں نے 16 ماہ کی ہے پی ڈی ایم نے اور پیپلز پارٹی نے، تو اسی طرح یہ حصہ بانٹا جائے گا. صوبوں میں بھی جو 2 صوبے بقایا ہیں جن کی نگران گورنمنٹ بننی ہے، اور وفاق میں بھی اسی طرح وہ آپس میں حصہ لیں گے نگران سیٹ اپ میں. تو گو نگران سیٹ اپ مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں مدت بڑھانی بھی پڑے گی، جیسا کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 2024 میں الیکشن ہونے ہیں، 2023 میں الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ تو بات بالکل. تو اس میں 2 نام جو سر فہرست مجھے لگ رہے ہیں کہ جو اس لسٹ میں ہیں، ایک حفیظ شیخ ہے جو سابق وزیر خزانہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جلیل عباس جیلانی جو سابق سفارتکار ہیں. مجھے یہ ٹاپ آف دی لسٹ 2 نام جو مجھے لگ رہے ہیں کہ
کہ شاید ان دونوں میں سے کوئی نگران وزیر جو اعظم جلیل آباد جیلانی ہے اس کا ذائچہ کیا ہے، خاندانی ذائچہ کیا ہے؟ یہ یوسف رضا گیلانی کے رشتہ دار ہیں اور بیوروکریٹ ہیں اور اسی کی فیملی کے تصدق جیلانی صاحب بھی تھے، جی ان کا بھی نام آ رہا ہے، وہ تو جسٹس میں ہے نا، چیف جسٹس، یہ ان کے قریبی عزیز یہ ان کے قریبی عزیز ہیں اور یہ یوسف رضا گیلانی کے بھی قریبی اچھا، عزیز نگران سیٹ اپ میں پیپلز بکر- پارٹی کی یہ خواہش ہے۔ باقی جو بکھر کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ بکھر میں کوئی اتنی قداور شخصیت ہے جسے نگران گورنمنٹ میں یا اتنی مجبوری گورنمنٹ کی ہے، کیونکہ بکھر کے جو لوگ ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ظفر ڈھانڈلا کے حوالے سے کچھ سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ نگران سیٹ اپ میں نہیں منسٹر سمجھتا، بنائے جانے کا۔ میں نہیں سمجھتا کہ بکھر سے کسی کا نام نگران سیکٹر میں آئے۔ اچھا شاہ صاحب، حال ہی میں جو مردم شماری ہوئی ہے اس کے فیکسنگ فگرز بتائے گئے ہیں، جس میں بکھر کی جو آبادی ہے وہ 19,57,570 نفوس پر مشتمل ہے۔ تو آبادی بڑھنے کی وجہ سے ہمارا ایک صوبائی حلقہ بھی بڑھ گیا ہے، اور جب صوبائی حلقہ بڑھا ہے تو آٹومیٹیکلی جو ہمارے سیاسی پردھان ہیں تو ان کے جو محلات ہیں وہاں بھی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئی ہیں، نئے نئے دھڑے، نئے نئے اتحاد کی جو بال گشت ہے وہ بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو نیا صوبائی حلقہ بننے سے بکھر کی جو پالیٹکس ہے، خاص طور پہ یہ جو بکھر اور منکیرا کی پالیٹکس ہے، اس پہ کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ واجد بھائی، چونکہ یہ بات طے ہو چکی ہے، نئی مردم شماری کے نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے، اور یہ غالباً حکومتی جو ہیں حلقے ان میں یہ طے ہو گیا ہے آپس میں کہ ہم نے نئی مردم شماری پر ہی الیکشن کروانے ہیں۔ اس میں 5 سیٹیں تھیں میاں والی کی۔ اب میاں والی کی آبادی ہم سے کم ہے، ہماری آبادی زیادہ ہے، لہذا 1 سیٹ ہماری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، جس کا جلد ہی نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے چونکہ کرنا ہوتا ہے تو وہ الیکشن کمیشن کر دیں گے۔ اور اس سیٹ بڑھنے سے غریبوں کو جہاں کوئی شاید فائدہ ہو جائے، لیکن وڈیروں کو سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ جو محلات کی سیاست ہے، جن میں آپس میں ان کی لڑائیاں شروع تھیں، کوئی کہتا تھا ہمیں سیٹ دو، کوئی کہتا تھا ہمیں سیٹ دو، خصوصاً اگر آپ نعمانی گروپ کو دیکھیں تو حبیب خان نعمانی جو ان کے کزن ہیں تو وہ نعمانی برادران کے، تو وہ ضد تھا کہ مجھے سیٹ دی جائے۔ اب ان کے لیے فائدہ ہو جائے گا، ان کے والد صاحب بھی ایک وہ ایم پی رہے ہیں، انپٹ اور ان کا ایک مطلب اثر ہے، مثالی دور رہا ہے۔ خود اس نے کوئی 18,000 کے قریب ووٹ لیے ہیں حبیب خان نے، ہاں جی، تو اس کے بعد ایک دفعہ وہ قربانی بھی دے چکے ہیں 2018 میں، تو اب وہ یعنی ان کے لیے آسانی ہو گئی ہے۔ اسی طرح جو عوامی خدمت محاذ ہے، ان کے لیے ایک نعیم اللہ خان شاہانی سے ایک معاہدہ جو وہ لیے پھر رہے ہیں، تو وہ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے آپس میں معاملات طے ہو جائیں، یعنی اس حلقے سے عوامی خدمت محاذ کی جو ٹینشن ہے ہاں وہ دور ہو سکتی ہے اور وہ کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو حلقہ بن رہا ہے چکوک پر مشتمل، بیل روہتک پر مشتمل ہے، تو بیل کے قوانین جو ہیں وہ بھی کافی اثر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ عرصہ سے چکوک کے جو لوگ ہیں وہ اپنی محرومیوں کا رونا رو رہے ہیں کہ ہم ووٹ بھی دیتے ہیں، وہ آبادکار لوگ ہیں۔ جو آبادکار لوگ ہیں تو وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اور انہیں اس بات سے خوف نہیں ہوتا کہ ہم پر جھوٹا پرچہ ہو جائے گا یا کوئی مسئلے مسائل، تو اس دفعہ انہوں نے بھی یہ طے کر لیا تھا کہ ہم ہر صورت الیکشن لڑیں گے، تو ان کے لیے بھی یہ سہولت ہو گئی ہے۔ اب وہ چاہے چودھری نصر اللہ جو بااثر بھی ہیں اور اس حلقے میں اثر رسوخ بھی ہے، تو چاہے اسے لے آئیں یا جسے بھی لے آئیں، میں سمجھتا ہوں کہ چکوک اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور متحد ہو جاتے ہیں تو پھر وہی نمائندہ اس نئی سیٹ سے منتخب ہو سکتا ہے جس کے ساتھ چکوک کے لوگ۔ ٹھیک ہے، نہیں اس حلقہ میں پھر ڈھانڈا خاندان کا بھی تو رسوخ ہے۔ ڈھانڈلا خاندان کو عوامی خدمت محاذ آ گیا، جی جی، تو عوامی خدمت ڈھانڈا خاندان محاذ سے سر کوئی ایم پی ہو سکتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو تجزیہ اس وقت تک بتایا ہاں، ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اگر ایم این اے نعیم اللہ خان شاہانی ایم این اے کی سیٹ پر کھڑا ہوتا ہے تو نقصان کس سے ہوگا؟ ایم این اے پر تو شاہانیوں نے نہیں لڑنا نا، ایم این اے پہ عامر نیت نے تو نہیں لڑنا، غزنفر نے تو نہیں لڑنا۔ اگر ایم این اے ڈھانڈے لڑتے ہیں تو نعیم اللہ شاہانی اگر مقابلے پہ آتا ہے تو نقصان کس سے؟ ڈھانڈوں کو ہونا ہے۔ لہذا ڈھانڈے اپنے نقصان کو بچانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کمپرومائز کر لیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈھانڈلوں میں تو 2 امیدوار ہیں، ایک نعیم ڈھانڈلا بھی ہے، ایک سیاہ ڈھانڈلا بھی ہے۔ اب ظاہر ہے ان 2 وہ بھی کہیں گے ہمیں لازمی بات ہے کہ ہم بھی کینڈیڈیٹ بنتے ہیں، لیکن ظفر ڈھانڈلا جن کے حق میں فیصلہ کرے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی کینڈیڈیٹ ہوگا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ تجزیہ سنا کہ
پچھلی جو حکومت رہی ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو یا پھر پی ڈی ایم کی حکومت، اس میں خاص طور پہ جو پاکستان کے عوام ہیں انہوں نے کیا کھویا کیا پایا. پھر شاہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ نگران سیٹ اپ میں جو ہے کن کن شخصیات کو سامنے لایا جا سکتا ہے. شاہ صاحب نے نام بھی بتائے ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا. پھر یہ بھی بتایا ہے کہ بکھر میں آبادی بڑھنے کی وجہ سے جو نیا صوبائی حلقہ بنا ہے اس کے بعد کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، کس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، کون سا نیا گروپ سامنے آ سکتا ہے، یا پھر جو ہے انہی گروپوں میں سے بندوں کو جو کہ اپنے گروپ کے لیے ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں ان کو نوازا جا سکتا ہے. انہی کلمات کے ساتھ، انہی تجزیاتی رپورٹ کے ساتھ جو ہے واجد نواز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.